अच्छा दोस्तों, कुछ बुरी खबरें सुनाऊंगा पहले तो आपको। वैसे तो आप सब बुरी खबरें जानते ही हैं, मगर बुरी खबरें आपके सामने ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि 37%, 38%, कुछ और लोग कह रहे हैं तकरीबन 40% तक जो हफ्तावार महंगाई है वो 40% तक पहुंची हुई है। अगर 40% इन्फ्लेशन महंगाई जारी रहेगी पूरे साल, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट यही होगा कि जो गरीब बंदा है, जो 30,000 रुपए 25,000 रुपए कमा रहा है, वो 40% अपनी आमदनी एक साल के अंदर खो बैठेगा। और जो बंदा 25,000 20,000 30,000 रुपए कमा रहा है, अगर वो 40% अपनी आमदनी खो बैठे, तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे उतर जाएगा, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होगी, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे जो हैं भूखे सोएंगे, स्कूल नहीं जा सकेंगे, बूढ़े माँ बाप को अस्पताल भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के अपने इदादो शुमार के मुताबिक जो महंगाई चल रही है, जो मुआशी बहरान चल रहा है, और उसके साथ मजीद जो हमारे यहाँ पे जो फ्लड्स आए, तो उसके नतीजे में उनका ये कहना है, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 9 मिलियन बंदा, कितने मिलियन? 9 मिलियन बंदा गुर्बत की सतह से नीचे गिर जाएगा इसी साल के अंदर अंदर। अगर गिर नहीं गया तो गिर जाएगा। अब ये कोई मजाक की बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं। उधर हम सुनते हैं कि चीन के अंदर 850 मिलियन बंदा उन्होंने गुर्बत से निकाल दिया। इवन इंडिया के अंदर हम सुनते हैं कि पता नहीं 200 मिलियन बंदा उन्होंने गुर्बत से निकाल दिया। तो यहाँ पे लोग मजीद गुर्बत के अंदर धकेले जा रहे हैं, इतना शदीद क्राइसिस है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, आज सुबह ही मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा दिस इज द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान है जिसका कि आप लोग सामना कर रहे हैं। तो सबके जहन में सवाल है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। ये कोई रोमांटिक गाना नहीं है, बड़ा ये अनरोमांटिक किस्म का गाना है। और इसको समझने के लिए कई किस्म के लोग जो हैं इंटरनेट पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपना अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सारा किया जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, अगर वो हम पे ये कंडीशंस ना लगाएं जिसके एवज वो लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे महंगाई ना हो। बात तो कुछ हद तक दुरुस्त इस तरह से महसूस होती है कि IMF ने ये हमें कहा है कि जनाब आली ये जो आप पेट्रोल और डीजल वगैरह की सब्सिडी है इसको खत्म करें, और बल्कि उल्टा इस पे टैक्स लगाएं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर जगह महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं IMF की गलती नहीं है। क्यों IMF को बुरा भला कह रहे हो? वो तो हमारे खैर ख्वाह हैं, वो तो हमारी जरूरत में हमें कर्जा दे रहे हैं। गलती तो हमारी अपनी है। हमारी अपनी ऐसी गलती है कि वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। ये एक बड़ा आम फिक्रा है कि भाई आपने अखराजात ज्यादा कर दिए, आमदनी आपके पास थी कोई नहीं, तो फिर क्या होना था? अगर अखराजात आप घर में कम ज्यादा कर दें और आमदनी आपके पास हो कोई नहीं, तो फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और जब आप कर्जा लेंगे तो फिर जो आपको कर्जा देगा वो फिर आप पे कुछ शराइत भी रखेगा, वो आपसे कुछ हिस्सा भी वसूल करेगा। तीसरी तरफ आप वो लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं ना तो ये IMF की गलती है, ना ये हमारी गलती है, तो चीन की गलती है। चाइना ने सीपेक का जो पूरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया, उसमें उन्होंने इतनी सारी यहाँ इन्वेस्टमेंट की और उस पर भी कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट है, और तकरीबन $30 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर ये तो चीन की गलती है कि हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए। तो माजरा क्या है, मामला क्या है, ये सबके जहन पे सवाल है। मगर अगर आप सवालों को ही देखें तो ऑलरेडी आपको 2-3 चीजें पता चल जाती, और वो ये है कि इकोनॉमिस्ट का ज्यादातर फोकस जो है वो इसी चीज पर है कि नंबर 1 खसारा क्यों हुआ, और नंबर 2 ये कर्जा क्यों हुआ। कर्जे की तरफ देखेंगे तो खसारे की तरफ जाएंगे, खसारे की तरफ देखेंगे तो यही देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं खसारे को भी देखूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स चीज है और उसको समझने के लिए उसके कई मूविंग पार्ट्स हैं और उसको कई जगह कई चीजों को एड्रेस करना पड़ता है। मगर मैं खसारे से और इस वक्त के डेट क्राइसिस से और महंगाई से शुरू नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको ये कहूंगा 2 बातें। एक तो ये बात कि इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप शायद हैरान हो गए होंगे, शॉक हो गए होंगे ये बात सुन के, मगर मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो सनत वगैरह लगी हुई है वो भी उखड़ जाएगी, खत्म होने का उसका बहुत बड़ा डेंजर है। अगर अखबार उठा के आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के लोग हैं वो तकरीबन रोजाना अखबार के अंदर, डॉन अखबार के अंदर एक इश्तिहार देते हैं जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को अपील कर रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें जो एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल्स, वो बंद होने लगी हैं क्योंकि बिजली का रेट इतना ज़्यादा है और गैस का रेट इतना ज़्यादा है। अगर आप इसका टैरिफ ठीक नहीं करेंगे तो हम जो है वो मुनाफा कमा ही नहीं सकते, हमें अपनी मिलें बंद करनी पड़ेंगी। ये मिल मालिक खुद कह रहे हैं कि हमें अपनी मिलें बंद करनी पड़ेंगी, लिहाजा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कह रहे हैं।
تو اس کے ساتھ اگر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہونے جا رہی ہے تو اس کو تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کیوں ہونے جا رہی ہے اور انڈسٹریلائزیشن جو پہلے ہوئی تھی وہ کیوں تھی. اور بڑی آئرنی اور عجیب سی بات لگتی ہے, المیہ کی بات لگتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے تو وہی چیز جو پہلے زمانے میں آپ بناتے تھے, اتنی ساری محنت کر کے, گھنٹوں محنت کر کے آپ ایک چیز بناتے تھے, تو جب ٹیکنالوجی بڑھ جائے تو پھر آپ کو تو کم محنت کر کے وہی چیز آپ بنا سکتے ہیں. آسان سی اگزامپل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر مجھے گجرانوالہ پہنچنا تھا تو میں کھوتا گاڑی پہ جا رہا ہوتا تھا گجرانوالہ. اب نئے زمانے کے اندر میرے پاس گاڑی ہے تو میں چھٹ سے جو ہے آدھے پونے گھنٹے کے اندر گجرانوالہ پہنچ جاتا ہوں. تو پروڈکٹیوٹی آف لیبر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جیسے جیسے پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھتی چلی جائے تو ویسے جو وقت ہے درکار کسی ایک چیز کو بنانے میں وہ کم ہوتا چلا جائے گا, اور جیسے جیسے وہ کم ہوتا چلا جائے گا تو ویسے ویسے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ وہ چیز سستی ہو جانی چاہیے پہلے سے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ اگر پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھ رہی ہے, دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے, ایون پاکستان کے اندر بھی, اب ہم 1950s والا معاملہ تو نہیں ہے نا پروڈکٹیوٹی آف لیبر کے حوالے سے, اگر پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھ رہی ہے تو پھر چیزیں کیوں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. چلو اگر چیزیں مہنگی ہوتی جا بھی رہی ہیں, ہماری آمدنی بھی ساتھ ساتھ اسی طرح بڑھتی چلی جائے تو پھر بھی خیر تھی, ایٹ لیسٹ مزید لوگ غریب تو نہیں ہوتے چلے جائیں گے. کتنی آئرنی اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ جیسے جیسے ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں انورٹڈ کامرز میں, تو ویسے ویسے غربت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. حالانکہ ہمارے پاس آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی سے بہت بہتر ہے. جس زمانے میں آپ کی عمر کا تھا تو ہمارے پاس نہ تو کوئی موبائل فون ہوتا تھا, نہ کوئی فیس بک ہوتی تھی, نہ کوئی انسٹاگرام ہوتا تھا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں زندگی کتنی تلخ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کہ مذاق کر رہا ہوں, ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, مگر آج کل تو انفارمیشن آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ مفت کاپی رائٹ کے بغیر ہی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. موسیقی بھی آپ مفت جو ہے وہ سنتے ہی ہوں گے, یوٹیوب پہ کتنے لیکچر سنتے ہوں گے. ایک بڑا اچھا یوٹیوبر ہے بائی دی وے, اس کا نام ہے ڈاکٹر تیمور احمد, اس کے لیکچر ضرور سنا کریں. تو ٹیکنالوجی جہاں پہ آگے بڑھ رہی ہو وہاں پہ اس قسم کے مسئلے کہ بھئی روٹی کپڑا مکان پورا کرنا ہو, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انسانیت کے لیے. ایک طرف ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم وہ چیٹ باٹس کی بات کر رہے ہیں, چیٹ سی جی ٹی ہے جو بھی اس کا نام ہے, جو نیا والا کیا نام ہے اس کا, ہاں جی پی ٹی. دیکھو نا, آپ کو پتا ہے آپ کے وہ کافی چیز ہے نا, اس لیے آپ کو زیادہ پتا ہے میرے سے, کیونکہ آپ نے وہ مضامین لکھنے ہیں نا. چیٹ جی پی ٹی یہ بتاؤ کہ ذرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کرو کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اینی وے, جہاں پہ ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہوں تو وہاں پہ 9 ملین بندہ غربت سے نیچے گر رہا ہو, عجیب سا المیہ سا لگتا ہے, عجیب سی بات لگتی ہے. وہاں پہ ٹیکسٹائل مل اونرز یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تو ہماری ملیں سروائیو نہیں کر سکتی. وہاں پہ میرے جیسا بندہ آ کے یہ کہہ رہا ہو کہ سوسائٹی جو ہے پیچھے کی طرف جانے لگی, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہونے لگی ہے. عجیب سی ایک بزار سی بات لگتی ہے. انگریزی کا لفظ ہے نا بزار, یہ بازار نہیں ہے جو آپ جا کے جہاں چیزیں خریدتے ہیں. بزار سی بات لگتی ہے, عجیب سی بات لگتی ہے, انہونی سی بات لگتی ہے, ابسرڈ سی بات لگتی ہے. بٹ دس از دا ریالٹی. تو ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ یہ ریالٹی کیوں ہے. یہ ریالٹی ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا ایک اکنامک ڈپریشن کے تھرو گزر رہی ہے, اور یہ بڑی شدید اکنامک ڈپریشن جو کہ پاکستان میں باقی دنیا سے زیادہ شدید ہے. اس کی کچھ مخصوص وجوہات بھی ہیں, کچھ بین الاقوامی وجوہات بھی ہیں. اور ڈپریشن کے اندر جیسے انسان ڈپریشن کے اندر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, ویسے ہی ایک معاشی ڈپریشن کے اندر سماج اپنے آپ کو اور اپنی ہی قوت محنت کو تباہ و برباد کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. اور مزید لوگ جو کہ ٹیکنالوجیکلی جن کو کہ غربت کی سطح سے نیچے نہیں جانا چاہیے, حالانکہ کیونکہ آپ کے پاس اتنی پیداوار کی صلاحیت ہے, وہ بھی غربت کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ جو عجیب و غریب قسم کا المیہ محسوس ہوتا ہے, آئرنی محسوس ہوتی ہے, یہ در حقیقت سرمایہ داری نظام کے اپنی میکنزم کی وجہ سے ہے, اس کے اپنے بزنس سائیکل کی وجہ سے, اس کے اپنے سسٹم کی وجہ سے. یعنی یہ جو بحران ہے یہ ٹیکنالوجی نے پیدا نہیں کیا, یہ ہماری ثقافت نے پیدا نہیں کیا, یہ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں اور اصل میں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ امتحانوں کے اندر چوریاں کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو گئی, اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ توجہ ہاکی اور کرکٹ کی طرف دے دی. اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. ہماری ثقافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری اخلاقیات سے بھی
آئرنی کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اخلاقیات کو خاص تبدیل نہیں ہوئی پچھلے 20 سالوں کے اندر، مگر ہماری معیشت کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو کرائسس ہے وہ آپ کے سامنے. بہت سارے لوگ ہمیں یہی سبق سکھائیں گے کہ جس طرح کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اخلاقیات درست نہیں تھی، اس وجہ سے یہ زلزلہ آ گیا. مگر obviously یہ تھیوری بھی کریکٹ نہیں ہے. زلزلے کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تو تعلق ہے ٹیوٹونک پلیٹ سے. ٹھیک ہے نا، نیچے لاوا ہوتا ہے، لاوا جب چل رہا ہوتا ہے تو اس سے ٹیوٹونک پلیٹس دو آپس میں ٹکراتی ہیں، جب وہ ٹکراتی ہیں تو زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے. تو اسی طرح یہ جو اکنامک ڈپریشنز ہوتی ہیں اس کا آپ کی اخلاقیات سے یا آپ کی ثقافت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا یہی ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا معاشی نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے. وہ معاشی نظام ہے دوستوں، اس کا نام ہے کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ داری نظام. اور کیپٹلسٹ سسٹم جب سے ایک عالمی نظام بنا ہے تو اس کے بعد سے اس میں سکلکلی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایسی بڑی بڑی ڈپریشنز آتی ہیں جو اپنے ساتھ ملکوں کو ڈبا جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت بڑی ڈپریشن آئی وہ تھی جس کو اپنے زمانے کی گریٹ ڈپریشن کہا جاتا تھا، وہ تھی 1873 کی گریٹ ڈپریشن. اور وہ بڑی لمبی ڈپریشن تھی، 20 سال وہ ڈپریشن چلی. اندازہ کریں 20 سال. آپ تو پریشان ہو گئی ہیں، 20 سال سر یہ کو برداشت کرنا پڑے گا. کوئی پتہ نہیں، 20 سال وہ ڈپریشن چلی. اس نے سارے کے سارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا، یورپین کنٹریز وغیرہ کو. اسی طرح ایک اور ڈپریشن کا آپ نے سنا ہوگا، دا گریٹ ڈپریشن آف 1929، جو وال اسٹریٹ اسٹاک مارکیٹ کریش کے بعد شروع ہوئی. اس نے بھی ساری 20s کی جو گروتھ تھی اس کو پھڑکا کے رکھ دیا. ملینز آف لوگ ان امپلائے کر دیے، ملینز آف لوگوں کو غربت کی سطح سے نیچے گرا دیا. اسی طرح اور بھی ڈپریشنز کا آپ نے سنا ہوگا. 73 کی ڈپریشن کا آپ نے سنا ہوگا جو اوپیک کرائسس کے بعد شروع ہوئی. ابھی آپ نے حال ہی میں 1998 میں شاید ڈپریشن کا سنا ہو جو کرنسی کرائسس تھا، جو ایسٹ ایشیا پہ سویپ اوور کیا، جس نے ساؤتھ کوریا کو ڈبا دیا اور سنگاپور اور وغیرہ ایسٹ جو بڑے بڑے ایشین ٹائیگرز ہیں ان کو پھڑکا کے رکھ دیا. پھر آپ نے 2008 کی فائنینشیل کرائسس اور ڈپریشن کا سنا ہوگا جس میں لیمن بردرز اور بڑی بڑی جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی. امریکن اکانومی جو ہے کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ کوئی مزدوروں کا قصور نہیں ہوتا اس میں، یہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں. یہ اکنامک سٹرکچر سرمایہ داری نظام کا اس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ سائیکلز آتی ہیں. بزنس سائیکل اس کو ہم کہتے ہیں. اس نے اوپر نیچے اس طرح سے جانا ہوتا ہے. اور یہ سائیکلز اگر تو حکومت انٹروین کرے تو ان کو کچھ حد تک کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ 1949 سے لے کے 1973 کے درمیان کینزین اکنامکس بڑی ڈومینیٹ کرتی تھی. جان مینٹ کینز کے آئیڈیاز بڑے ڈومینیٹ کرتے تھے اور وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو باقاعدہ مینیج کرتے تھے. اسٹیٹ جو ہے وہ اکانومی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر انٹر ہو گیا اور اس نے مارکیٹ کی جو فلکچویشنز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی تھا. مگر 73 کے اوپیک کرائسس کے بعد اکنامکس کی دنیا کے اندر اور پالیٹکس کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. لیفٹ کی گورنمنٹ جو کہ یورپ وغیرہ کے اندر قائم تھی ایک ایک کر کے پھڑکنی شروع ہو گئی. کیوں پھڑکنی شروع ہوئی؟ کیونکہ 73 کا جب کرائسس آیا، جب تیل کی قیمتیں بڑھی. 73 کے کرائسس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں. 73 کا کرائسس یہ تھا کہ چوتھی جب عرب اسرائیلی وار ہوئی، جس میں آپ کو پتا نا اسرائیل نے ایک حصہ ایجپٹ کا اور ایک حصہ سیریا کا ٹیک اوور کیا ہوا تھا، سینائی پیننسولا اور گولان ہائٹس. تو سیریا اور ایجپٹ نے اکٹھے سوچا کہ ہم اپنا رقبہ جو ہے واپس لیں. انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا، بڑے طریقے سے اٹیک ہوا. اس اٹیک کے ساتھ اس وقت شاہ فیصل نے یہ فیصلہ کیا، وہ بھی بڑے اینٹی اسرائیل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا تیل کی ٹوٹی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، تیل دینا بند کر دیں گے. اس سے تیل کی قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی، بہت اوپر چلے گئی اور جو یورپین اکانومیز ہیں ان کو بڑا مہنگا تیل خریدنا پڑا. جب ان کو مہنگا تیل خریدنا پڑا تو وہاں پہ کیا ہوئی؟ اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن کا مطلب ہے انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور اسٹیگنیشن بھی ہو رہی ہے، دونوں اکٹھے ہی آ گئے. عام طور پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آتی، مگر پاکستان میں اس وقت یہ بھی دونوں چیزیں اکٹھی ہی ہیں. جب یہ کچھ ہوا اس وقت زیادہ تر جو یورپ کے اندر حکومتیں تھیں وہ بائیں بازو کے سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز، سوشلسٹ پارٹیوں کی حکومتیں تھیں. تو رائٹ، میں رائٹ سے میری مراد مذہبی رائٹ نہیں ہے کیونکہ مذہبی رائٹ تو یورپ وغیرہ کے اندر اتنا کوئی ہے ہی نہیں. جو اکنامک رائٹ ونگ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا ویلفیئر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اس کو فارغ کریں اور فارغ کر کے جو ہے نا نیو لبرل پالیسیز کا انعقاد کریں
یہ جو سارا ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کو ختم کریں, یہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے اس کو ختم کریں. اس کا جو مین انٹلیکچوئل تھا اس کا نام تھا ملٹن فریڈمن. ملٹن فریڈمن صاحب نے یہ کہا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو بہت بڑا بنا دیا, ریاست کو نکالیں, نج کاری کریں, پرائیویٹائزیشن کریں, ریاست کی جو بڑے بڑے ایسٹس ہیں ان کو بیچ ڈالیں, کسی سرمایہ دار کو دے دیں. دوسرا ڈی ریگولرائزیشن کریں, ڈی ریگولیٹ کریں اکانومی کو, جس سے مراد یہ تھی کہ آپ نے جو اتنے ساری کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پروفٹ پہ, کیپٹل پہ, کیپٹل کی موومنٹ پہ, اور خاص طور پہ بینکس پہ, بینکنگ پہ, فائنینس پہ, اس کو ختم کر دیں. یہ اتنی ساری ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس سے آپ اپنی معیشت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. بینکس کو کرنے دیجیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ چینجز ہوئے مگر وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اور تیسری انہوں نے یہ چیز کی جس کا نام ہے لبرلائزیشن. لبرلائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیں. لبرلائزیشن کا مطلب, کیونکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لبرلز کا تو یہی مطلب ہے مادر پدر آزاد ہو جانا. لبرلائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹریڈ کے اوپر ٹیرف, ڈیوٹیز اور بیریئرز لگے ہوئے ان کو ختم کرتے ہیں. ٹریڈ سے مراد یہ انٹرنیشنل ٹریڈ, ملکوں کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے اس میں جو آپ نے ٹیرف, بیریئرز, ڈیوٹیز وغیرہ لگائی ہوئی ان کو ختم کریں, فری ٹریڈ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تین مین بڑی چیزیں تھیں. کیا چیزیں تھیں دوبارہ سے بولتے ہیں. سب سے پہلے تو پرائیویٹائزیشن, نمبر 2 پر ڈی ریگولرائزیشن آف دا فائنینشیل سیکٹر, اور تیسری چیز لبرلائزیشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ. تو یہ تین پالیسیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہی تین پالیسیز پھر پوری دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ انہوں نے نافذ کرنی شروع کی. اور جس ذریعے سے انہوں نے ان تین پالیسیز کو نافذ کیا, وہ جس ادارے نے ان تین پالیسیز کو پلیڈ کیا اور پوری دنیا کی حکومتوں نے پھر ایونچولی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا, اس ادارے کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. سمجھ آئی؟ کیونکہ سارے جو بڑے بڑے اکانومسٹ تھے یا تو آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے تھے, دوسرا ایک اور ادارہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا جس کا نام ہے ورلڈ بینک. یہ بھی اہم تھا مگر یہ آئی ایم ایف والوں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف والے کو کام اپروو کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. ویسے وہ ورلڈ بینک کے اکانومسٹ سے اگر آپ بات کرتے رہیں تو چھوٹی موٹی آئی ایم ایف کو جو ہے نا تنقید کا بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں. نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک فرینڈلی قسم کا میچ ہے. ٹھیک ہے, انفرینڈلی میچ نہیں ہے ان کے درمیان. اور تیسرا جو ادارہ تھا اس کا نام ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, جو ڈیولپ ہوئی جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفز سے ڈیولپ ہوئی 1990s میں آ کے WTO بنی, اور دیکھتے دیکھتے سارے WTO کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ذہن میں یہ خاکہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ذہن میں یہ خاکہ رکھنا ہے. کیا خاکہ؟ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اکنامک کرائسس ہوتے ہیں یہ سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے. یہ ہمیشہ سے ہی, جب سے سرمایہ داری نظام دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک یہ جاری و ساری. نمبر 1. نمبر 2, ان کو کم کرنے کا طریقہ ایک ایجاد کیا گیا تھا اور تقریباً 20-25 سال اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا, اور وہ تھا 1945 سے لے کے 1973 تک, جس کو ہم کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور وہ سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آ گئیں جو کینزینزم کے خلاف تھیں اور ملٹن فریڈمن کو درست مانتی تھیں. کینز کو پاسے کر دیا اور ملٹن فریڈمن کو چیمپ بنا دیا. 1976 میں انفیکٹ ملٹن فریڈمن کو نوبل پرائز فار اکنامکس بھی ملا. اور پھر انہوں نے پہلے اپنے ملکوں پر یہ پالیسی نافذ کی اور آہستہ آہستہ بتدریج پھر انہوں نے پوری دنیا پر ہی یہ پالیسی لاگو کرنی شروع کر دی. پاکستان کے اندر یہ پالیسیز اسی دور کے اندر آئیں جس دور کے اندر یہاں پر جمہوریت بھی 1990 کی دہائی میں آئی. اور اکثر لوگ اسی لیے کہتے ہیں جمہوریت میں سانو کی دیتا, جو پنجابی ہیں obviously کچھ نہیں دیتا, الٹی مہنگائی ہو گئی. تو وہ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جمہوریت ہو یا فوجی آمریت ہو, اس کا معاشی نظام سے ایز سچ کوئی اتنا اس سینس میں رشتہ ناتا نہیں. اس کی میں ایک اور وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنی مرضی جمہوریت پاکستان کے اندر ہو, معاشی پالیسی جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی بیوروکریٹ ہی بیٹھ کے بناتا ہے, وہ ہمیشہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہی بیٹھ کے بناتا ہے, وہ باہر سے IMF بنا کے بھیجتی ہے. تو وہاں یہاں کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے اوپر کوئی خاص اثر انداز ہو ہی نہیں پاتے, ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجوہات کیا ہیں ذرا بعد میں بات کریں گے. میں دوسری بات اپنی کرتا ہوں. یہ میری پہلی بات تھی کہ کیا بات تھی کہ اکنامک کرائسس جو ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم کا حصہ ہے. ان کو کچھ حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کر لیں, مگر وہ پورا سلسلہ
45 سے 73 تک تو تھا, اس کے بعد اس کو دنیا کے اندر ختم کر دیا گیا, یہاں پر بھی پاکستان کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا. تو لہٰذا اب کیپٹلزم کی جو نیچرل اپ اینڈ ڈاؤن ٹینڈنسی ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے آب و تاب پر نظر آ رہی ہے, زور و شور پر نظر آ رہی ہے, اور ہم اس کے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے تھرو گزر رہے ہیں. دوسری جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو مزید اس معاملے کو کمپلیکیٹ کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہیں, دوسرا یہ کہ ہم ایک ڈیپینڈنٹ فارم آف ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں. اس سے میری کیا مراد ہے کہ ہماری معیشت در حقیقت جو بڑی بڑی سرمایہ دارانہ معیشتیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کر کے انٹیگریٹ ہوئی تھی. اور انٹیگریشن یہ اس طرح برابری والی انٹیگریشن نہیں ہے, تو بھی ماڑا نہیں تھے میں بھی ماڑا نہیں والی انٹیگریشن نہیں ہے, ہائے اب ہم دونوں بھائی بھائی نہیں, وہ ایسے ہے انٹیگریشن. ان کے پاس ڈومینیٹنگ رول ہے اور آپ کے پاس جو ہے سب آرڈینیٹ رول ہے. اس میں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ورلڈ مارکیٹ پر, ورلڈ اکانومی پر, اور آپ اس میں چھوٹا سا اپنا تھوڑا سا حصہ تلاش کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آئیں ذرا اس کانسیپٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 200 سال پہلے ہی تقریباً 1757 سے بھی بلکہ پہلے یہاں پہ ایک کمپنی آئی, اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی. اس کے ساتھ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہاں پہ آئی, ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہاں پہ آئی, کئی ایسٹ انڈیا کمپنیز یہاں پہ آئیں اور انہوں نے تجارت کرنی شروع کی. اور اس زمانے میں تجارت جو کی جاتی تھی تو تاجر ہوتے تھے, ان کو سمندروں کو کراس کرنا پڑتا تھا, وہاں پہ بڑے خطرناک قسم کے پائریٹس اور لوگ بھی ہوتے تھے, اور تو وہ جو ہے اپنے اپنے گارڈز وغیرہ بھی رکھتے تھے اپنے سامان کی تحفظ کے لیے. آہستہ آہستہ وہ گارڈز گرو کرتے گئے. اندازہ کریں ایک کمپنی ہے, اس کے چوکیدار ہیں. اب اس کمپنی کے اتنے چوکیدار ہو گئے کہ وہ چھوٹی سی ایک فوج بن گئی. ہے نا دلچسپ قسم کی بات. اور وہ اس فوج کے پاس جدید ترین قسم کے ہتھیار تھے, یعنی کہ جو گن پاؤڈر سے ہینڈ ہیلڈ ہتھیار ہیں. گن پاؤڈر تو مغلوں کے پاس بھی تھا جو کیننز میں فٹ ہوتا تھا, مگر اس طرح کے ہینڈ ہیلڈ ہتھیار جو ہیں کچھ تھے ٹیپو سلطان وغیرہ کے پاس, رنجیت سنگھ نے بھی حاصل کی, مگر زیادہ تر یہ برٹش کے پاس تھے یا فرینچ کے پاس تھے. اور اس نئی آرگنائزیشن آف آرمی کے ساتھ, چھوٹی سی فوج کے ساتھ, انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دینی شروع کر دی. جہاں پہ ان کا پھڈا ہوتا تھا, وہ اندازہ کریں ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی وہ کمپنی, اور اس کا مقابلہ ہو رہا تھا کس کے ساتھ؟ ریاست کے ساتھ. اور کون سی ریاست کے ساتھ؟ مغل بادشاہت کے ساتھ. دیکھو چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی, دنیا کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی, دنیا کی بڑی سب سے سلطنتوں میں سے ایک بڑی سلطنت تھی. اور وہ برٹن سے نہیں لڑ رہی, کس سے لڑ رہی ہے؟ برٹن کی ایک کمپنی سے لڑ رہی ہے. اور وہ کمپنی جو ہے اس کو شکست دے جاتی تھی. کوئی اس کے سامنے جیت ہی نہیں پا رہا تھا, نئے ہتھیاروں کی وجہ سے, نئے میتھڈ آف وارفیئر کی وجہ سے, نئی آرگنائزیشن کی وجہ سے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اب اکثر یہ کہتے ہیں, پوچھیں اگر آپ ہم سے پوچھیں, ہمارے انٹلیکچوئل سے پوچھیں کہ جی مغل بادشاہت کیوں ختم ہوئی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شراب زیادہ پیتے تھے اور وہ موسیقی بہت سنتے تھے اور وہ اور قسم کے بڑے کام کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ ڈھیلے ڈالے موٹے فلیبی قسم کے لوگ ہو گئے, بہادر نہیں رہے, اچھے مسلمان نہیں رہے, جس کی وجہ سے کلیپس ہو گیا. یہ سب کام تو ظہیر الدین بابر بھی کرتا تھا, یہ سب کام تو اکبر بھی کیا کرتا تھا, ہمایوں بھی کیا کرتا تھا. انفیکٹ اگر آپ تاریخ دیکھیں وہاں پہ مغلوں کی, یہ مغلز پتہ ہے یہ تو مونگولز ہیں نا. مونگول لفظ کو آپ پرشین میں کر لیں, اردو میں کر دیں تو مونگول لفظ ہی مغل ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ تیمور لنگ, جس پہ میرا بھی نام رکھا ہے, وہ تو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں چنگیز خان کا رشتہ دار ہوں, میں اس کا, اور بابر کہتا تھا میں تیمور کا اور لہٰذا چنگیز خان کا, اینڈ سو آن. تو یہ منگولز تھے بیسکلی. اگر آپ پرانی تصویریں بھی دیکھیں نا کبھی ان کے, تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں اس طرح سے ہیں کیونکہ وہ مونگولائڈ فیچرز ہیں ان کے. تو بہرحال اتنی طاقتور ریاست سے مقابلہ ہوا, پڑخچی اڑا دی انہوں نے, فائر آرمز اور نیو ٹائپس آف آرگنائزیشن. مگر اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی جو تجارت تھی, وہ تجارت بھی بڑی کامیاب تھی. آہستہ آہستہ مغلوں نے کہا کہ یار جو ہم اپنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں, ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ حق دے دیا کہ آپ ہمارے بہاف پہ ٹیکس کلیکٹ کریں. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے مغل بادشاہ کو اپنے ایک پینشن وظیفہ دینا شروع کر دیا کہ یہ آپ کا چھوٹا سا حصہ, تاکہ آپ اپنے محل میں رہ کے گانے گنے سن سکیں, انجوائے کر سکیں, اور باقی ساری اکنامک ایڈمنسٹریشن ایسٹ انڈیا کمپنی نے سنبھالی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں آج ہمارے پولیٹیشین بڑے فخر سے کہتے ہیں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرواؤں گا, باہر سے سرمایہ یہاں پہ آئے گا. یہاں پہ
جو باہر سے سرمایہ آیا 17ویں 18ویں صدی میں، ان سرمایہ داروں نے یہاں پہ حکومت کی. اس سے پہلے کہ برٹش اسٹیٹ نے یہاں پہ حکومت کی، یہاں پہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی حکومت تھی، جس کو ہم کمپنی راج کہتے ہیں. اندازہ کریں کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری نظام. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایپل کمپنی جو ہے نا، وہ یہ کہ پاکستان تو میرا ہے، میں ہوں چلاواں گا. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ آرمی کو جو ہے تنخواہیں ایپل کمپنی دے رہی ہو؟ ایسا ہی ہو رہا تھا انڈیا کے اندر فار 100 ایئرس. 1757 سے لے کے آگے 1857 تک، جب پھر فائنلی وہ میوٹنی ہوئی جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر برٹن نے کہا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھوڑی زیادہ ہی اوور ہو گئے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی ہمیں اپنے اسٹیٹ میں لے لیا. پھر اس کے بعد اسٹیٹ رول یہاں پہ شروع ہو گیا، برٹش رول شروع ہو گیا. 100 سال ہمیں اور لگ گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے. اب یہ جو 200 سال تھے، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو انڈیا کی اپنی بر صغیر کی اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی، جو ہم کاٹن بناتے تھے. آپ کو پتا ہے گوروں کو کاٹن نہیں بنانا آتا تھا، یہ ہمیں بنانا آتا تھا. وہ تو وول بناتے تھے، اور وہ جو کپڑے بناتے تھے بڑے خراب قسم کے کپڑے ہوتے تھے، ان کو پسند نہیں آتے. آپ اگر آج بھی پہنیں گے تو برے لگیں گے. جب وہ انڈیا آئے، انہوں نے کہا اوئے یہ کیا پہنا ہوا ہے انہوں نے، کیسا عجیب و غریب قسم کا فیبرک ہے، اس میں سے تو سانس بھی یو کین اٹ بریتھس، اور اس کو دھو لو، اس کو ڈائی کر لو. ہم تو ہزاروں سالوں سے بنا رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا، وہ تو جاہل لوگ تھے. جب وہ آئے they fell in love with cotton، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کاٹن بنائیں گے. اور جس طرح کھاڑی پہ کاٹن بنتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، یوں دھاگا، پہلے خواتین جو ہے نا بیٹھ کے دھاگے کو پہلے ایسے سپنڈل پہ اس کو روئی کو، کاٹن کی یان کو پہلے اس کا دھاگا بناتے تھے. اس دھاگے کو پھر آپ اس طرح کر کے ویو کرتے تھے ہینڈ لومز پر، ٹھیک ہے نا، یوں کر کے وہ اوپر نیچے دھاگا ہوتا تھا، اس میں سے آپ دھاگا گزارتے تھے تو اس طرح کپڑا بنتا تھا. اور یہ ہزاروں سالوں سے ہم بنا رہے تھے. ان کو جلاحہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں گے، مگر ہم جو ہے نا اس کام کو اس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ جو ویونگ کا کام ہے اور جو سپنڈل کا کام ہے، ہم ایک مشین سے کریں گے. انہوں نے پھر 1780 کے اندر کرامپٹن میول اور کارٹ رائٹ وغیرہ یہ وہ مشینیں بنانی شروع کی، جو ہزاروں لوگوں کا آہستہ آہستہ ہزاروں لوگوں کا وہ کام کر سکتی تھی. جو کام یہاں پہ 1000 بندہ کرتا تھا، وہاں پہ 100 بندہ کر لیتا تھا ان کی ٹیکسٹائل ملوں کے اندر. اور ٹیکسٹائل، کاٹن ٹیکسٹائل جو ہے وہ سرمایہ داری، عالمی سرمایہ داری نظام کا پہلی وہ کموڈٹی بنی جو کہ ایک گلوبل، جس نے کہ ایک گلوبل سپلائی چین قائم کی. اب را مٹیریل حاصل کرنے کے لیے، را مٹیریل بھی حاصل کرنے کی، اپنی ملوں کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر جو خود جلاحظ بناتے تھے، کپڑا بناتے تھے، ان سب کے سب پہ ایسے کو ٹیکسز ٹوکسز لگائے، ان قیمتوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے. وہ سب ڈی انڈسٹریلائز ہو گئے. وہ جو مینوفیکچرنگ تھی وہ انڈیا کے اندر ختم ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے بنایا ہوا کپڑا نہیں آپ نے خریدنا، وہ ہماری مل سے، لینکشائر کی مل سے جو کپڑا آئے گا نا وہی انڈینز خریدیں گے. جو ہم کپڑا بناتے تھے، ہماری اپنی انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ہم نے کپڑا ان سے خریدنا شروع کر دیا. اندازہ کریں، ہم صرف را مٹیریل پھر بنانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا، چین کے پاس وہ جاتے تھے، چین کے بادشاہ سے کہتے تھے بادشاہ جی ہم آپ سے تجارت کرنے آئے ہیں. چین کا بادشاہ ذرا عقل مند شاید تھا، اس نے کہا جی سانو کا کچھ نہیں چاہیے، پنجابی نہیں تھا مگر بہر اس نے کہا جی سانو کچھ نہیں چاہیے تھوڑے کو، جو بھی آپ بناتے ہیں وہ ہم آپ سے بہتر بنا لیتے ہیں، بلکہ ہم تو بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں جو آپ کو بنانی بھی نہیں آتی. مثال طور پہ ہم چائے بناتے ہیں، آپ کو چائے تو نہیں بنانی آتی. مثال طور پہ ہم وہ جو برتن بناتے ہیں جس کو آج ہم چائنا کہتے ہیں، وہ ہم بناتے ہیں. ہم اس کو چائنا کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ چائنا سے ہے، اور یہ چائے بھی ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چائنا سے ہے. پتا آپ کو؟ تو برٹش نے جب چائے پی نا، انہوں نے کہا یار یہ تو کمال چیز ہے. اسی طرح جب اس طرح کافی پی نا انہوں نے، کافی پتہ کون پیتا تھا؟ بتائیں کون پیتا تھا کافی؟ کن لوگوں سے انہوں نے کافی لی امریکنوں نے؟ مسلمانوں سے، عرب سے. پتا آپ کو یہ بات؟ مسلمان جو ہیں، عرب جو ہیں خاص طور پہ، ان کی فیورٹ ڈرنک تھی کافی، بلیک کافی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہاں کافی پی، انہوں نے کہا یار یہ تو امیزنگ چیز ہے. پھر انہوں نے چائے پی، انہوں نے کہا یار یہ تو امیزنگ، یہ ہمیں چاہیے.
لو جی پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ چین سے ان کو چائے چاہیے تھی. انہوں نے چین سے کہا ہمارے ساتھ تجارت کرو. چین نے کہا ہم نے نہیں خواہش تجارت کرنی, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو ہمیں چاہیے. انہوں نے کیا کیا, اور یہ ذرا غور سے بات سنیے گا, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سرمایہ داری نظام کی بنیادیں کیا ہے. انہوں نے برے صغیر کے اندر سب سے پہلے ایک ایسی کموڈٹی بنانی شروع کی جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہم چینیوں کو جا کے بیچیں گے نا تو ان کو لینی ہی پڑے گی. گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کموڈٹی تھی؟ اوپیم, منشیات. انہوں نے جناب اوپیم برے صغیر میں پروڈیوس کرنا شروع کیا اور چینیوں کو وہ اوپیم بیچنا شروع کیا, وہاں سے چائے خریدنی شروع کی. جب چینیوں نے یہ دیکھا, بادشاہ نے یہ دیکھا, چنگ ایمپرر نے یہ دیکھا کہ میرے تو لوگ سارے نشئی بن گئے, تو اس نے کہا کہ یہ جاؤ اور یہ گودام کو آگ لگا دو. انہوں نے جا کے کینٹون کے گودام کو آگ لگا دی. جب انہوں نے آگ لگا دی تو برٹن نے یہ کہا کیا ہماری کموڈٹی کو آگ لگا دی, یہ تو فری ٹریڈ کی وائلیشن ہے, یہ تو فریڈم کی وائلیشن ہے. لہٰذا انہوں نے 1842 کے اندر چین کے اوپر جنگ کر دی اور انہوں نے اپنی کشتیاں لگا دی جا کے کینٹون کے باہر, اور وہاں سے کشتیوں سے بڑی بڑی جو کیننز تھیں شہر پر بمباری کرتے گئے. ہاتھ سے ہاتھ جا کے نہیں لڑے, ورنہ تو چینیوں نے بھون دینا تھا ان کو. وہاں سے جا کے دور سے کھڑے ہو کے بمباری کرتے رہے جب تک کہ چینیوں نے کہا اچھا مائی باپ معافی دے دو. پھر چینیوں نے دوبارہ کوشش کی, پھر دوسری اوپیم وار ہوئی, پھر چینیوں نے کہا اچھا مائی باپ معافی دے دو, شہر تباہ ہو گیا ہمارا اور نہ بمباری کرو. اور انہوں نے الاؤ کیا برٹن کو اور فرانس کو کہ وہ اوپیم ٹریڈ اپنا جاری رکھیں. دنیا کے دوسرے کونے میں وہ کیا کر رہے تھے کہ افریقنوں کو انہوں نے اٹھایا اور لے گئے ان کو امریکن کانٹیننٹ وہ انہوں نے اس طرح ڈسکور کیا کہ وہ آ رہے تھے یہاں انڈیا چاشا پین لئی. رستے میں ان کو کیا پتا تھا کہ امریکہ ٹکر پڑے گا. جب وہ امریکہ ٹکرے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ تو آلریڈی لوگ رہ رہے ہیں, مگر انہوں نے کیا کہا وی ہیو ڈسکورڈ امریکہ. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ انہوں نے نہیں پہلے ڈسکور کیا, کرسٹوفر کولمبس ہیز ڈسکورڈ امریکہ. ایروگنس چیک کی. انہوں نے سوچا پھر امریکہ کا کلائمیٹ تو بڑا اچھا ہے, تو یہاں پہ کاٹن ہم پلانٹ کر دیتے, اپنی را کاٹن ہم یہاں سے کاٹن یارن حاصل کریں گے. اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں لیبر چاہیے. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ جو امریکن انڈینز تھے, ریڈ انڈینز جن کو ہم کہتے ہیں, ان سے لیبر کروایا جائے, مگر وہ اپنے نیٹو ٹیریٹری میں تھے, وہ بھاگ جاتے تھے, ریبیلین کرتے تھے, وہ اپنے نیٹ ورکس کے ساتھ تھے. انہوں نے پھر سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں, افریقہ جاتے ہیں, افریقہ سے بندوں کو اٹھاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں امریکہ, اور یہاں ان کو غلام بنا کے ان سے کاٹن پلانٹیشنز کا کام کرواتے ہیں. اس طرح پورے سدرن امریکہ کے اندر انہوں نے ہیوج لیول کی کاٹن سلیو پلانٹیشن شروع کی, جو کہ وہاں سے کاٹن را کاٹن بناتی تھی, ٹبیکو بناتی تھی اور بھیجتی تھی لینکشائر کی ملوں کو. اور اس طرح ان کے بڑے بڑے جو شہر ہیں بشمول نیو یارک, لندن, یہ وہ وغیرہ, یہ سب بیسکلی سلیو پورٹس ہیں. یہ وہ پورٹس ہیں, وہ شہر ہیں جنہوں نے اپنے پیسے بنائے غلامی کی تجارت میں. اور اتنا بڑا پیمانہ تھا غلامی کا کہ 13 ملین بندوں کو, ینگ لوگوں کو, نوجوانوں کو جو کام کر سکتے ہیں, انہوں نے افریقہ سے اٹھایا اور امریکہ لے گئے. اور جب وہ افریقہ سے اٹھا کے امریکہ لے کے جاتے تھے تو ایسے ان کو کشتیوں میں پیک کرتے تھے کہ ہتھکڑیاں اور پیر پہ لگا کے کڑیاں, تو وہ ان کو یوں لٹا دیتے تھے. سارا راستہ ان کو یوں لیٹے ہوئے جانا پڑتا تھا, ایک یہاں لیٹا ہوا ہے, ایک یوں لیٹا ہوا ہے, ایک الٹا لیٹا ہوا ہے, کس طرح لیٹا ہوا ہے, کس طرح لیٹا ہوا ہے. 2-3 ہفتے لگتے تھے جانے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے تھے, اتنی جگہ ہوتی تھی. یہاں پہ میں سو رہا ہوں, اس کے اوپر ایک اور سو رہا ہے, اس کے اوپر ایک اور, اس کے اوپر ایک اور. اس طرح کر کے وہ, جس طرح آپ کسی چیز کو اکٹھے پیک کرتے ہیں, جو ساسیجز نہیں ملتی ہیں اکٹھی پیک ہوئی ہوتی ہیں, اس طرح کر کے انسانوں کو لے کے جاتے تھے. 15 سے 20% بندہ جو ہے رستے میں ہی مر جاتا تھا. جب وہ مر جاتا تھا, اس کو یا کوئی ریبیل کرتا تھا, اس کو اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دیتے تھے. تو وہاں سمندر کے اندر انہوں نے اتنے لوگ پھینکے, اتنی باڈیز پھینکی کہ وہاں کی شارک پاپولیشن بڑھ گئی, پوری اوشن کی ایکولوجی چینج ہو گئی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بروٹلائزنگ قسم کا ٹریڈ تھا جس پر آج کی دنیا کی جو دولت ہے وہ بنیاد رکھتی ہے. کوئی اکانومسٹ, کوئی ہسٹورین جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. دیز آر ویل نون فیکٹس جو آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. تو سرکار پھر اسی طرح انہوں نے چین کے ساتھ کیا کیا, اوپیم بیچ کے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چین سے ہم جو چائے خرید رہے ہیں, یہ چائے اب ہم چین سے نہیں خریدیں گے, یہ چائے ہم انڈیا میں بنائیں گے. تو آسام وہ گئے, وہاں کا کلائمیٹ اس قسم کا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے انڈینچرڈ یعنی کہ بانڈڈ لیبررز سے بانڈڈ لیبررز بنوائے,
ان کو بانڈیڈ لیبر پتہ نا، جس طرح بھٹوں پہ وہ مزدور کام کرتے ہیں، وہ ڈیٹ میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، قرضہ ہوتا ہے ان کے اوپر. بانڈیڈ لیبر سے دن رات محنت کر کے انہوں نے آسام کے اندر چائے کی پلانٹیشنز بنائی، اور اس طرح سے چائے جو ہے وہ یہاں آ گئی. آج تو ہم چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے. برٹش سے پہلے ہم چائے نہیں پیتے تھے، یہ چائے بھی برٹش لے کے آئے، جس طرح کرکٹ لے کے آئے. تو یہ ہے کچھ آپ کی پیاری سرمایہ داری نظام کی کہانی اور تاریخ. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ 1860s میں ایک نیا قسم کا پریزیڈنٹ ابھرا امریکہ کے اندر، جس کا نام تھا ابراہیم لنکن. اس نے یہ کہا کہ جو نئی ریاستیں امریکہ کا حصہ بن رہی ہیں وہاں پہ غلامی نہیں ہونی چاہیے. جب اس نے یہ کہا تو وہ ریاستیں امریکہ کے اندر، وہ صوبے جو کہ غلامی سے اتنا منافع کماتے تھے، انہوں نے ریبیلین کر دیا. انہوں نے کہا کیا غلامی نہیں ہوگی؟ ہم تو اس ملک میں نہیں رہ سکتے، یہاں غلامی نہیں ہوگی، ہماری آزادی ختم ہوگی. اس سے ہوئی سول وار، امریکن سول وار، جس کے اندر 3 لاکھ بندہ مارا گیا. اور فائنلی جا کے لنکن کی کامیابی ہوئی اور 4 ملین سلیو پھر آزاد ہوئے پہلی دفعہ، ہنڈریڈز آف ایئرز آف سلیوری کے بعد. اور وہ سدرن سٹیٹس جو سلیو اوننگ سٹیٹس ہیں ان کو ڈیفیٹ ہوئی، شکست ہوئی. جب یہ جنگ چل رہی تھی اور اس کے فوری طور بعد ان کی جو کاٹن سپلائی ہے وہ انٹرپٹ ہو گئی. جب وہ انٹرپٹ ہوئی تو برٹش نے یہ کہا کہ کوئی نیا علاقہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ہم کاٹن اگا سکیں. یہاں پہ یعنی کہ جس خطے کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، 19 سینچری کے اندر یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو فتح کر لیا جائے. 2-3 دفعہ انہوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی ایک دو دفعہ تو ان کو بڑی سیویئر قسم کی ڈیفیٹ ہوئی، پیچھے آ گئے. پھر جو سکھ کنفیڈریشن تھی یہاں پہ وہ بھی بڑی طاقتور اور مضبوط تھی، رنجیت سنگھ کی. وہ فرینچ لوگوں سے ہتھیار لے کے تو وہ لڑ رہے تھے. مگر فائنلی پھر اینگلو سکھ وارز کے بعد اور اینگلو سکھ ریبیلین کے بعد 1840s اور پھر 60s میں جا کے انہوں نے فائنلی جا کے پنجاب کو بھی فتح کر لی، اور پھر آہستہ آہستہ جا کے جو ایریا خیبر پختونخوا وغیرہ اس کو بھی فتح کر لی. اور ان ایریاز کو فتح کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ تو پانی بڑا ہے، ایسا کرتے ہیں یہاں پہ وہی را کاٹن اگاتے ہیں جو ہمیں امریکن سلیو پلانٹیشن سے نہیں آنا. تو لہٰذا انہوں نے کنال کالونائزیشن کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا. کنال کھودنی شروع کی، ساتھ ریلوے لائن لگانی شروع کی. کنال ریلوے لائن، کنال ریلوے لائن. اور یہاں کے لوگوں سے کاٹن اگانا شروع کیا، اور اس کاٹن کو یہاں سے نکال کے وہ لے کے جاتے تھے اپنی ملوں میں، اور وہاں پہ اس کو پروسیس کرتے. اس طرح سے پوری کی پوری برے صغیر کی، نہ صرف پنجاب کی، خیبر، پورے کے پورے برے صغیر کی اکانومی ٹوٹلی 200 ایئرز آف کلونیلزم میں ٹرانسفارم ایسے ہو گئی کہ ہم بن گئے ان کے خام مال سپلائر. ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو وہ چیز جو ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ، اگر میں ہائی ٹیکنالوجی سے لو ٹیکنالوجی اس طرح کر کے چیزوں کو گریڈ کروں، تو جو لو ٹیکنالوجی والا بڑا مینیو لیبر ہے نا، وہ کام کرتے ہیں ہم. یہ ہم نے کوئی اپنے لیے سلیکٹ نہیں کیا تھا، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم بڑے بیوقوف تھے وہ بڑے عقل مند تھے. میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس تھا جس کے اندر کئی جنگیں ہوئیں، کئی فساد ہوئے، کئی لڑائیاں ہوئیں، کئی وارز ہوئیں، اور ان وارز کے اندر شکست کے نتیجے میں اور ان کی کامیابی کے نتیجے میں ایک پورا بین الاقوامی نظام قائم ہوا جس کے اندر ہم نیچے والی سائیڈ پہ ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ کے ماڈل میں فٹ ہو گئے. جب آزادی حاصل ہوئی، آزادی کے پیچھے بھی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یورپ کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی، 2 جنگیں ہوئی، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، جس کے اندر انگلینڈ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، جرمنی تباہ و برباد ہو گیا، یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایکچولی 50 ملین بندہ مارا گیا. وہ ریاستیں بڑی کمزور ہو گئی. تو یہاں کی جو تحریکیں تھیں آزادی کے لیے، انہوں نے وہ فائنلی آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی. سیاسی آزادی تو ہمارے پاس آ گئی، مگر معاشی اعتبار سے جو نظام، جیسے میں نے آپ کو بتایا پنجاب وغیرہ کے اندر 1860-70 سے آگے قائم کر لیا گیا تھا کہ ہم نے کیا چیزیں بنانی ہے، نمبر 1 کدھر بیچنی ہے، نمبر 2 کس دام بیچنی ہے، نمبر 3 یہ سارے کا سارا ایک سپلائی چین قائم ہو چکی تھی. اسی سپلائی چین کو آگے ہم نے جاری رکھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اب ایوب خان کی جب حکومت آئی تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے، امریکہ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یہ جو پورا خطہ ہے یہاں تو شاید کمیونزم پھیل جائے گا، یہ تو سرمایہ داری نظام کو ختم کر دیں گے. اگر سرمایہ داری نظام ختم ہو گیا تو ہم اتنا پیسہ منافع کہاں سے کمائیں گے. تو انہوں نے ایوب خان کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا ایوب شاباش، ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں، اسسٹنٹ دیتے ہیں، اور ریڈ ریولوشن کو روکنے کے لیے ہم گرین ریولوشن کرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم گرین ریولوشن کرتے ہیں
گرین ریولوشن میں انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹریکٹر دیں گے, ہم آپ کو نئی سیڈ دیں گے, ہم آپ کو ٹیوب ویل دیں گے, ہم آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دیں گے جس سے آپ اپنی کچھ صنعتی ترقی کر سکیں. اور اب یورپ کے اندر جہاں سوشلزم کی پوری ایک لہر پھیل چکی تھی, خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک پوری لہر پھیل چکی تھی, تو وہاں کا جو مزدور طبقہ تھا, محنت کش لوگ تھے, جو فیکٹریوں کے اندر ورکر کام کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی لیول پہ قربانیاں دی ہیں, ملینز آف لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, اب پوسٹ وار پیریڈ کے اندر ہمیں اپنی تعلیم چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہیے, ہمیں, اور ہم وہ زندگی برداشت نہیں کریں گے جو پہلے آپ نے ہم پہ امپوز کی تھی. یعنی کہ وہاں کی جو لیبر موومنٹ تھی, غریبوں کی تحریک تھی, وہ بڑی ملیٹنٹ ہو گئی. سوویت یونین کو کامیابی تھی, سوشلزم اپنے عروج پہ تھا, تو یورپ کے سرمایہ دار بڑے پریشان ہو گئے. ایک طرف تو اپنی لیبر خلاف ان کے ہو گئی ہے, دوسری طرف جو کلونیل ورلڈ ہے وہاں پہ نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئے, اور اسی لیے انہوں نے کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ وغیرہ یہ سب کچھ شروع کیا. اسی سلسلے میں انہوں نے تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی معاملے کو مینیج کرنے کے لیے, اور بائی دا وے ان کو یہ بھی دلچسپ بات آپ کو لگے گی کہ ان کو لگتا تھا کہ مسلمان بڑی جلدی کمیونسٹ ہو جائیں گے. ہاں, آج ہمیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, ان کو لگتا تھا یہ بہت خطرناک قسم کا معاملہ ہے. کیوں لگتا تھا ان کو خطرناک؟ ایک تو اس وجہ سے لگتا تھا کیونکہ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی لہر تھی جو کہ اسلامک بھی تھے اور سوشلسٹ بھی تھے. معاشی اعتبار سے سوشلسٹ تھے, سماجی اعتبار سے اسلامک تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ 1950s کے اندر مسلم کنٹریز کے اندر سوشلسٹ تحریکیں اور تبدیلیاں شروع ہو چکی تھیں. ایک تبدیلی یہ تھی کہ ایران کے اندر 1953 کے اندر ان کے پرائم منسٹر محمد مصدق نے یہ کہا کہ جو اینگلو ایرانین آئل کمپنی اس کو میں نیشنلائز کر دوں گا, وہ ایران کی ملکیت بن جائے گی. مصر کے اندر گمال عبد الناصر کی حکومت آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نہر سوئز کو نیشنلائز کر دیں گے, یہ برٹن اور فرانس کے کنٹرول میں نہیں رہنی چاہیے, ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اور ہم سوشلسٹ, یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم سوشلسٹ ہیں, یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے, برٹن فرانس کی کیوں ہو. ناصر کے نتیجے میں, مصدق کے نتیجے میں ایک لہر پھیلنی شروع ہوئی. 58 کے اندر عراق کے اندر ریولوشن ہو گیا, نوری السعید کی حکومت گر گئی. لیبنان کے اندر ریولوشن ہوا اور تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی. سیریا کے اندر حکومت گر گئی, اسی طرح پھر لیبیا کے اندر حکومت گر گئی, الجیریا کے اندر ریولوشن ہو گیا. یعنی کہ تمام مڈل ایسٹرن جو مسلم کنٹریز تھیں وہاں پہ پرو سوشلسٹ ریولوشن ہونے شروع ہو گئے. حیران ہو رہے ہیں نا آپ یہ بات سن کے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان تو بالکل بھی پرو سوشلسٹ ہو ہی نہیں سکتے. اس زمانے کے اندر یہاں پہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا یہ آئیڈیا, اینڈ دے ور ویری ورڈ, دی امریکنز ور ویری ورڈ. تو ناصر کو بھی روکنا تھا, اسرائیل کے ساتھ مل کے برٹن فرانس نے اس پہ اٹیک کیا, سوویت یونین نے اس کا دفاع کیا, پھر وہ بیچ میں یاسر عرفات امڑ پڑا, اس کو روکنا تھا کہ یہ تو اسرائیل کو جو ہے توڑ دے گا وغیرہ وغیرہ, گوریلا وار کر رہا ہے, اس کو کس طرح سے ہم دبائیں, سیریا اس کو آرمز دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, میرے آن لائن لیکچر اس پہ بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دے ور ویری ورڈ. تو پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے. تو جب انہوں نے کہا یہ ہماری مدد کریں گے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا وہ ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, اس کو تو اندر تون دو. کیا نام تھا اس کا؟ ہاں, ایک اور شاعر ہے, میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, اس کو بھی اندر تون دو. پاکستان کے اندر جو سوشلسٹ تحریک ہے وہ تو شاعروں نے ہی مقبول کی ہے فرینکلی. تو شاعروں شوروں کو تون دو, یہ سب کو تون دو, جیلوں جولوں میں ڈالو. اور اس مقصد کے لیے وہ لوگ, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑا گھبراتے تھے کہ اگر سوشلزم آ گیا تو پتہ نہیں شاید اسلام خطرے میں ہو جائے گا. تو وہ اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار تھے اس پوری جنگ میں کہ ہم امریکہ کی سائیڈ پہ ہیں اور ان کے خلاف. تو بہرحال ایوب خان کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کہا کہ اب دیکھیں, کیونکہ پوری بیلنس آف پاور دنیا کے اندر تبدیل ہو گئی تھی اور یورپ کے مزدور تیار نہیں تھے کہ وہ پاورٹی ویجز میں کام کریں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ٹیکسٹائل پروڈکشن ہے نا, اس کو ہم بھیج دیتے ہیں تیسری دنیا کے اندر. پہلے تو صرف کاٹن آپ بنا رہے تھے, اب انہوں نے یہ سوچا کہ ٹیکسٹائل پروڈکشن ہم بھیج دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ میں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام کریں, ہم کس چیز کو کنٹرول کریں گے؟ فائنینس کو کنٹرول کریں گے, ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں گے, ڈیسیجن میکنگ ہمارے کنٹرول میں ہوگی. یہ ایک قسم کی آؤٹ سورسنگ تھی. تو یہ جب آؤٹ سورسنگ ہوئی تو 60s کے اندر, ایوب خان کے پیریڈ کے اندر, گرین ریولوشن کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں لگنی شروع ہوئی اور ہم نے چھوٹا موٹا ایک انڈسٹریل بیس بنایا. اور یہ سارا انڈسٹریل بیس جو ہے بیسکلی امریکہ کی امداد سے بھی اور یہاں کی ریاست کی ڈائریکٹ انٹرونشن سے بنا. یہ خود رو طریقے سے نہیں بنا, یہ ریاست نے بنا کے دیا. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ریاست نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, پڈک. ایک اور ادارہ بنایا پکک, آج بھی یہ ادارے قائم ہیں. اور یہ جتنی ارلی انڈسٹریلائزیشن تھی
یہ PICIC جو کہ کریڈٹ اور انویسٹمنٹ کا ادارہ ہے، اور PIDIC جو کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹ ان کے ماتحت ہوئی تھی اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ تھی، مگر بڑی لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ تھی۔ ایک طرف ہمارے سارے صوبے توڑ کے 1 یونٹ بنا دیا ویسٹ پاکستان، ویسٹ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان، کیپٹل کی موومنٹ تھی بہت زیادہ، ویسٹ پاکستان کے اندر چند صوبوں کے اندر بلکہ چند اضلاع کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کراچی کے اندر اور تقریباً 8 پنجاب کے اضلاع کے اندر ساری کیپٹل وہاں پہ لگ رہا تھا، انڈسٹریاں وہاں پہ لگ رہی تھی۔ لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ امٹ پڑے اور خلاف ہو گئے ایوب کے اور نعرے لگانا شروع کر دیے، تو اس کے نتیجے میں ایوب خان کی آمریت گر گئی۔ بھٹو صاحب نے کہا، پہلے ایوب خان کے بڑے اچھے منسٹر ہوا کرتے تھے، رائٹ ہینڈ مین ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا او ویو تو اس طرف جا رہی ہے، انہوں نے کہا ویو کیونکہ اس طرف جا رہی ہے تو انہوں نے کہا میں بھی سوشلسٹ ہوں اور میں سوشلزم نافذ کروں گا، اور روٹی کپڑا مکان کا سلوگن دیا، بڑا مقبول سلوگن ہوا، اور انہوں نے 256 انڈسٹریاں بھی نیشنلائز کر دی اور کچھ چھوٹا موٹا لینڈ ریفارم بھی کیا، اور بھی کچھ چینجز تھے، نان لائن پالیسی، بائیلیٹرلزم، یہ وہ وغیرہ، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس کے خلاف جو ہے پھر تحریک بھی اوپر پڑی، PNA کی تحریک اور دوسری تحریکیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر فوج نے اس کو اوور تھرو کر دیا اور پھانسی بھی لگا دی، اور پھانسی لگانے کے بعد انہوں نے واپس کہا کہ نہیں یہ ماڈل نہیں چاہیے ہمیں، یہی ماڈل ٹھیک ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور مگر فوری طور پہ کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر بھی لیفٹ کی گورنمنٹ بن گئی تھی، تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈی نیشنلائزیشن نہیں کریں گے، 80s کے اندر ہم جو اکانومی جس طرح بھٹو صاحب نے بنا دی اسی طرح چلاتے رہیں گے، چلو مسلم کمرشل بینک میاں صاحب کو دے دیں گے، باقی ہم اپنے پاس رکھیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر کوئی لارج سکیل پرائیویٹائزیشن، ڈی نیشنلائزیشن، لبرلائزیشن یا ڈی ریگولائزیشن 80s کے اندر نہیں ہوئی، مگر 90s کے اندر جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، کیوں ٹوٹا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، مگر جب ٹوٹ گیا اور یہاں پہ جمہوریت واپس آ گئی اور افغانستان کے اندر سے سوویت یونین بھی چلی گئی، حکومت بھی گر گئی، اور وہ جو جیو اسٹریٹجک سارا کام پاکستان نے کرنا تھا وہ کر لیا، تو اس کے بعد پھر امریکہ بادشاہ، IMF، یہ وہ سارے بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ you had a good run, well done, you got a lot of aid and assistance from us to fight the communists and to fight the Afghan government، جہاد کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے پوسے ملتے رہے ہیں اور آپ خوب موج کرتے رہے، مگر اب یہ ٹوٹی بند ہے۔ جب وہ ٹوٹی بند ہوئی تو اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہم نے اس پر قائم کیا ہوا تھا اس کو وہ انڈر تھریٹ آنا ہی تھا۔ IMF کے ساتھ ہماری ڈیلز کافی زمانے سے چل رہی تھی، اب IMF کے اکانومسٹ نے اور ہمارے اپنے اکانومسٹ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے، پالیسیز ہیں، ان کو نافذ کر دیا جائے، یعنی نیو لبرلزم، یعنی ملٹن فریڈمن کا ماڈل، یعنی کہ پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولرائزیشن، اور تھینک یو سو مچ، بھول گیا تھا مجھے۔ اب آئیے دیکھیے، اب پچھلے 30 سالوں سے یہی ماڈل چل رہا ہے کہ وہ جو بیسک ماڈل آف ڈیولپمنٹ 1990 سے یہاں پر نافذ کر لیا گیا ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا۔ مشرف کی حکومت ہو، ایگزیکٹلی یہی ماڈل چل رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ بہت ساری امداد بھی دے رہا ہے، ملٹری ایڈ مشرف کو دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہی اکنامک ماڈل چل رہا ہے۔ انفیکٹ آپ تو حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جو آپ کے فائنینس منسٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ بھی چینج نہیں ہوتے، وہ بھی وہی ہوتے ہیں جو مشرف کی حکومت میں تھے، وہی ایڈوائزرز جو ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں چل رہے تھے۔ مسلم لیگ کی حکومت ہو وہی سلسلہ چل رہا ہے، PTI کی حکومت ہو وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ There is no difference because none of them have any sort of orientation that the problem is with this neoliberal framework and paradigm۔ آئیے ذرا اس کو اب تھوڑی سی غور سے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اب وہاں سے جہاں سے میں نے آج کا لیکچر شروع کیا تھا کہ خسارہ کیوں ہو رہا ہے۔ Why are we in deficit؟ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں we need to boost exports، boost exports، boost exports، اور imports کاٹنے پڑیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہم ڈالر کماتے کیسے ہیں۔ ڈالر باس ہم کماتے ہیں صرف 2 طریقوں سے مینلی۔ ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بیچتے ہیں آج بھی کپڑا، ٹیکسٹائلز، جس سے ہم $22 بلین تقریباً کما لیتے ہیں۔ دوسرا ہم نے نیا طریقہ نکالا ہے 1970 کے بعد سے، اس سے پہلے نہیں تھا، اور وہ یہ کہ ہم بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو اور نوجوانوں کو۔ تھوڑا سا پریشان والی بات میں نے کہہ دی ہے۔ پچھلے سال 8 لاکھ بندہ، ینگ، موسٹلی بوائز بٹ آلسو گرلز ایکسیٹرا، ینگ لوگ جو کہ ان دا پرائم آف دیئر یوتھ ہیں، وہ یہاں سے پاکستان سے باہر گئے دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو کل رقم واپس بھیجی، اندازہ کریں یہ وہ رقم ہے کہ انہوں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، انہوں نے رینٹ بھی دینا ہے، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ کر کرا کے
تو کچھ شاید سگریٹ بھی پیتے ہوں یا جو بھی مطلب کوئی نہ کوئی ان کا ہابی شابی بھی ہوگی, کوئی موسیقی سن لیتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو کیا کرتے ہیں, جو بھی ہے وہ سب کچھ کام کر کے جو پیسے وہ بچاتے ہیں وہ واپس بھیجتے ہیں کہ میرے ماں پیو ذرا بیمار ہیں, میری بہن نے شادی کرنی ہے, میری بیوی گھر پہ ہے, جو بھی وہ جو واپس بھیجتے ہیں پیسے اپنی فیملیز کو ہیلپ کرنے کے لیے. مائی فرینڈس, دیٹ از مور دین دا ٹوٹل منی وی میک فرام آل دی ایکسپورٹس آف پاکستان. جو ہمارے محنت کش لوگ باہر جا کے محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو صرف ان کے سپورٹ کے لیے پیسے واپس بھیجتے ہیں, وہ تمام پاکستان کے سرمایہ دار ایکسپورٹرز اور سرمایہ داروں سے زیادہ پیسے ہیں. وہ 32 بلین ڈالرز ہیں. اندازہ کریں آپ اپنی سیونگز کرنے کے بعد, اپنے خرچے کرنے کے بعد. تو دیز آر دی اونلی ٹو تھنگس وی سیل. ان دا لاسٹ 70 ایئرس ہم کوئی ڈائیورسفیکیشن پیدا ہی نہیں کر سکتے. ریزلٹ, کوئی نئی چیز ہمیں فرینکلی بنانی نہیں آتی. اگر ہمیں یہ کوئی کہہ دے کہ یہ آئی پیڈ بنا دو, ہم نہیں بنا سکتے, ہمیں چپ ہی نہیں بنانی آتی اس کی. اگر مجھے یہ کہا کہ یہ کوالٹی کا مائکرو فون بنا دو, ہمیں نہیں بنانا آتا, یہ بھی کہیں چین سے آیا ہوگا, ہے نا. اگر ہاں جی امپورٹڈ ہے. اگر ہمیں کوئی کہا کہ اے سی بنا دو تو سارا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے, یہاں آ کے صرف فٹنگ ہوتی ہے اس کی. اگر آپ کہیں کہ گاڑی بنا دو تو شاید پانی پہ چلنے والی گاڑی تو ہم بنا دیں, مگر اصل گاڑی ہم نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو کہے کہ ہوائی جہاز بنا کے دکھاؤ, وی کانٹ ڈو اٹ, ہمیں آتا ہی نہیں بنانا. اس طرح کی ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں, آپ روزمرہ کی اپنے ارد گرد چیزیں دیکھ لیں, ہم نہیں بنا سکتے وہ چیزیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں, فرض کریں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئر بن کے دن رات محنت کر کے کام کرتے ہیں, اور کام کرنے کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں ہاں اب مجھے اے سی بنانا آتا ہے, آپ کہتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ پاکستان کے لیے اے سی بنائیں گے؟ آپ پاکستان کے لیے کمپیوٹر بنائیں گے؟ نو. آپ ویزا لیں گے اور کینیڈا چلے جائیں گے, یا یو کے چلے جائیں گے, یا دبئی چلے جائیں گے, ابو دھابی چلے جائیں گے. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ان بچوں کو جو جاتے ہیں باہر, یا نوجوانوں کو جو جاتے ہیں باہر. یہ بین الاقوامی جو معیشت ہے وہ بنی ہی اس طرح سے ہوئی ہے, پوری دنیا سے وہ بیسٹ لیبر کو کھینچتے ہیں. لیبر نے وہیں جانا ہے جہاں سرمایہ ہے, وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو مگر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ جو سکلز ہم سیکھ بھی سکتے ہیں وہ ساری باہر چلی جاتی. اچھا آپ میں سے میں پوچھتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے آپ باہر چلے جائیں؟ سچی بتانا ہے, سچی. دیکھو نا, the vast majority ہے, میں کوئی جھوٹ بولیا, ٹھیک ہے نا. جو ٹاپ لیول اسٹوڈنٹس ہیں نا, جو میری کلاس کے اندر فرسٹ آتے تھے بچے, ٹھیک ہے, جو جینیس قسم کے بچے ہوتے تھے, میں فرسٹ نہیں آتا تھا بیٹھے تھے, تو وہ تو سارے باہر بیٹھے ہیں اور خوب پیسے کما رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ بینک, ایک میرا دوست ہے بڑا اچھا جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا اسکول میں, وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت جناب لیمن بردرز وغیرہ کا, ویری اسمارٹ کا ہے. تو جو اسمارٹسٹ بندے ہیں نا وہ سارے چلے گئے باہر, تو پیچھے کون رہ گئے؟ مجھ جیسے لوزرز, ٹھیک ہے نا, لوزر لوگ جو ہے نا ہم جیسے, وہ پیچھے رہ گئے. کہ خیر میں تو اس لیے لوزر ہوں کہ مجھے لوزرز پتہ نہیں کیوں پسند ہیں, اور میں چاہتا ہوں میں اسی جگہ میں رہوں جہاں پہ لوزرز ہیں, ٹھیک ہے نا. ونرز مجھے اچھے نہیں لگتے, تو کسی وجہ سے بس میں ہمیشہ انڈر ڈاگ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. مقصد میرا کہنے کا مزاحیہ انداز میں یہ ہے کہ اگر سارے کا سارا آپ کا اسکل لیبر اور آپ کے انٹیلیجنٹ لوگ اور آپ کے پروڈکٹیو لوگ ان دا موسٹ پروڈکٹیو ایئرز آف دیئر لائف اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو یہاں ترقی کیسے ہوگی؟ جس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہیں کہ وہ 8 لاکھ بندہ باہر گیا, اس کا اپوزٹ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ 8 لاکھ بندہ جو یہاں پہ شاید اگر کوئی اچھا نظام ہوتا, بہتر نظام ہوتا, یہاں پہ کتنی کو ترقی کروا سکتا تھا, وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ ہیں ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ how will we progress, آگے کیسے بڑھیں گے ہم, ترقی کیسے کریں گے؟ دس از اے ویری بگ کوسچن. اگر ہمارے سارے اسکلڈ لیبرز جو ہیں وہ ملک میں نہیں رہیں گے تو. سو we have added nothing new to our productive base in the last 40 years of development almost. دوسری طرف دیکھیے کہ ہمارے imports کیا ہیں. 1/4 of our imports are energy, oil and gas related. 1/4 چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہے تیل, ڈیزل, fossil fuels etc. gas and so on. اگر اس کو ہم نہ منگوائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتی, کیونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سارے کا سارا ختم ہو جائے گا, کلیپس ہو جائے گا. مگر نہ صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر اور سیکٹر. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ میٹلز, پلاسٹکس, مشینز, کاٹن. کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم را کاٹن امپورٹ کرتے ہیں؟ کسی کو معلوم تھا کہ ہم را کاٹن امپورٹ کرتے ہیں؟ ایک بندے کو معلوم تھا, شاید میرا ہی بلاگ دیکھ لیا آپ نے. میں تو جو پڑھا میں تو کرسی سے گر گیا, ٹانگ پہ بڑی چوٹ بھی لگی. کیا ہم جنہوں نے کاٹن بنائی, سکھائی لوگوں کو,
بنانی, ہم بھی اب کاٹن منگوا رہے ہیں اور وہ امپورٹڈ کاٹن جو ہے وہ ٹیکسٹائل ملوں کے اندر جا کے تو وہاں سے کپڑا بنتا ہے جو پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے. اتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ہائیلی امپورٹ ڈیپینڈنٹ. جو لگژریز انفیکٹ ہم منگواتے ہیں وہ اتنا بڑا پرسنٹیج نہیں ہے ہمارے امپورٹ بل کا. ہم سیلف سفیشینٹ ہیں ہی نہیں. اگر ہم یہ چیزیں نہ منگوائیں تو ہماری معیشت بند ہو جائے. تیل سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم نے سوچا کہ ایک زمانے میں کہ کیوں نہ تیل ایران سے خرید لیا جائے. اس سلسلے میں ایران سے معاہدہ ہوا. 2014 میں انہوں نے پائپ لائن بنا کر بارڈر تک وہ لے آئے. ہم نے بھی بنانی تھی پائپ لائن, ہم نے ادھر سے بنانی تھی, انہوں نے ادھر سے بنانی تھی. انہوں نے بارڈر تک پائپ لائن اپنی پہنچا دی. آخری منٹ پہ ہم نے کہا سوری جی, سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, ہم نے پائپ لائن نہیں بنانی. ایک اور پروجیکٹ ڈسکس ہوا, ٹاپی پائپ لائن, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن. اس کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہوا جو کہ اس دوسری والی پائپ لائن کا حال تھا, یعنی کہ ایرانین پائپ لائن. تو لہٰذا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم وہ پائپ لائنز ہی نہیں بنا سکے جو اگر شاید ہم بنا لیتے تو ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے. مزید ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ہم WTO کے ممبر بنے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ اب جو ہے نا یہ ٹیرف بیریئرز اور بینز آن انٹرنیشنل ٹریڈ ختم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دور کے اندر 45% ایوریج ٹیرف تھا. ٹیرف کا مطلب ہے جو چیز باہر سے اندر آئے گی اس پہ 45% ایوریج ڈیوٹی تھی. کچھ چیزوں پہ 200% بھی ڈیوٹی تھی. 45% ایوریج ڈیوٹی. آپ گیس کر سکتے ہیں آج کیا ایوریج ڈیوٹی ہے؟ 8.46%. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ جب ہم WTO کے ممبر بنے تو انہوں نے کہا کہ ٹیرف اڑا دو. جب آپ ٹیرف اڑاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اسپیسیفک کموڈیٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز ہماری ضرورت ہے, مثال طور پر آئل, وہ تو اس پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں, یا مشینری اس پہ ہم, یا کمپیوٹرز اس پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے, مگر یہ جو لینڈ کروزر آ رہی ہے اس پہ ہم بھرپور ٹیکس لیں گے. میں ٹیرف بیریئر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے وہ اڑا دیا. کبھی کبھار PTI والے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کبھی کبھار مسلم لیگ والے بھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اسی پہ تنقید شروع کر دیتا ہے. پھر وہ خود یہ کوشش کرتا ہے, پھر دوسرا والا اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے بدقسمت قسم کے ہم لوگ ہیں. بٹ ریزلٹ اس کا دیکھو دوستوں یہ ہے کہ جب ہماری کرنسی, جب ہمارے امپورٹ زیادہ ہوتے ہیں, ایکسپورٹس کم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. پاکستان کے اندر دو قسم کی انفلیشنز ہوتی ہیں بائی دی وے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن. جب منی سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے, بینکس بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ پول انفلیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کاسٹ پش انفلیشن. ہماری جو انفلیشن ہے دوستوں وہ ہے صرف کاسٹ پش انفلیشن. یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے ہی نہیں. کاسٹ پش انفلیشن کیا ہے؟ تیل کی قیمت جب مہنگی ہوگی یہاں پہ مہنگائی شروع ہو جائے گی. بھٹو دور میں مہنگائی ہوئی, کیوں ہوئی؟ کیونکہ اوپیک کا کرائسس جب شروع ہوا 73 کا, انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی, یہاں پہ مہنگائی شروع ہو گئی. اسی طرح یوکرین کی وار شروع ہوئی, تیل کی قیمتیں بڑھی, یہاں پہ مہنگائی شروع ہو گئی. اور کیونکہ تیل ہم نے خریدنا ہے ڈالرز میں, تو جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو جو چیزیں ہم امپورٹ کریں وہ مہنگی ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے ڈالر چڑھے گا تو جو پٹرول, ڈیزل, فاسل فیولز ہم خرید رہے ہیں وہ سب مہنگے ہو جائیں گے. جب وہ مہنگے ہو جائیں گے تو ان سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب مہنگے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جائے گا, بلکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ 65% جو ہم بجلی بناتے ہیں وہ ہم ان مختلف قسم کی سورسز سے بناتے ہیں. یعنی کہ وہ جو تیل, آئل مہنگا ہوگا تو بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. جب بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی, ٹرانسپورٹ بھی مہنگا ہو جائے گا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ہی مہنگا ہو جائے گا. تھرو آؤٹ دی اکانومی کاسٹ پش انفلیشن ہوگی. اور کیونکہ کاسٹ آپ کی بڑھ جائیں گی تو آپ کی انڈسٹری بھی پہلے سے کمپیٹیٹو نہیں رہے گی, کیونکہ آپ کا منافع کم ہو جائے گا. جب کاسٹ بڑھے گی آپ کا منافع کم ہوگا. اگر آپ اسی ریٹ پہ منافع رکھیں گے تو آپ کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. جب آپ کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو بین الاقوامی طور پہ کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو اتنی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے ہماری کہ عام طور پہ اکنامکس تھیوری ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, تو آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جانے چاہیے اور امپورٹ کم ہو جانے چاہیے. مگر کیونکہ وہ جو چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ چیزیں بھی ہم نے امپورٹ سے بنانی ہے, تو رزلٹ یہ ہے کہ جب ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی تو ہماری امپورٹس بھی مہنگی ہو جاتی ہیں, ایکسپورٹ سستی کیسے ہوں؟ اس وقت یہی ہو رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ. کیسا وشس قسم کا ٹریپ ہے, کیسا وشس ٹریپ ہے. You can't get out of it. اس کا مطلب ہے ڈی ویلیویشن اتنی بہت زیادہ ہوگی تو تب جا کے ہم کہیں بیلنس ہوں گے.
That's not a good اور وہ ڈیویلیویشن کا ریزلٹ کیا ہوگا 40% انفلیشن 50% انفلیشن وہ مہنگائی کی شکل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے سر جی پھر لگائیں بیریئر ٹیرف بیریئر لگائیں بین کریں یہ لگژری گاڑیاں اور یہ وہ سب کچھ اور تن کے رکھیں تاکہ پروٹیکٹ کریں اپنی اکانومی کو. کیوں نہیں پروٹیکٹ کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروٹیکشن سے آپ کو کون روکتا ہے؟ آپ کو روکتا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. جب آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نو 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 یہ نہیں کرنا اس کو گراؤ. WTO جو ہے اس کی جب سے آپ ممبر بنے تو اس میں آپ نے وہ ٹیرفز آپ نے اگری کیا کہ آپ نے ان ٹیرفز کو کم کرنا ہے. آپ اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک مرغی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے بھیڑیے کا. فری کمپٹیشن ہونا چاہیے مرغی اور بھیڑیے کے درمیان. کیا کمپٹیشن ہوگا؟ آپ کے اور آپ کی معیشت کی پروڈکٹیو کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ مقابلہ کر سکیں بین الاقوامی سرمایہ کا. جب پاکستانی سرمایہ کا کسی اور سرمایہ دار سے مقابلہ ہوتا ہے پھڑک جاتا ہے. آپ ڈیولپ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے. اگر آپ میں اس میں اور انفارمیشن چاہیے فریڈرک لسٹ ہیملٹن پروٹیکشنسٹ پالیسیز نیو مرکنٹلزم یہ سب لٹریچر ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے دوستوں سب سے پہلے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کہانی کہ ہم جیسے باکسنگ میچ کسی کو باکسنگ پسند ہے ہم باکسنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اٹیک کر سکتے ہیں مگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنی اکانومی کو. Nobody talks about it کیونکہ وہ اکانومسٹ جو 10-15 بیٹھے ہوئے ہیں نا جو ہر ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں وہ یہ کہانی نہیں آپ کو بتاتے کیونکہ وہ سارے اس نیو لبرل اکانومکس کو پڑھ کے آئے ہیں. آئیے دوسری طرف آتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ میں. دوسری بات یہ کہتا ہے ٹیکس لگاؤ. ابھی آپ نے سنا شہباز شریف نے کہا 15% میں اخراجات کم کرنے جا رہا ہوں. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یار اچھی بات ہے. فوج نے بھی کہہ دیا ہم سینٹ کو رپورٹ دیں گے کہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کم کیے جائیں. میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا. یہ تو کمال ہو گئی. تو وجہ کیا ہے کہ حکومت کی جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کم ہے اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب لوگ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں. بائی دی وے اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہو تھوڑی سی تو اکثر دنیا کی کنٹریز کا ایسا ہی حال ہے. اور بائی دی وے دوسری دنیا کی کنٹریز کو یہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. مثال طور کیونکہ گورنمنٹ ڈیفیسٹ اور کسی انڈیویجول کا ڈیفیسٹ ایک چیز نہیں ہوتے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک یونیک ایبلٹی جو آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ دے کین پرنٹ منی. اگر وہ ڈیفیسٹ میں ہے تو پیسے چھاپ کے یہ لے اپنا قرضہ پورا کر سکتے ہیں نا. دے کنٹرول دا مانیٹری سسٹم. مگر یہ بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ IMF کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر آپ نے اپنے ہم سے قرضہ لینا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت سے آٹونومس ہوگا. آٹونومس کا مطلب ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کی جائے. اور اسٹیٹ بینک پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ وہی مانیٹری پالیسی اپناتے ہیں جو کہ IMF والے کہتے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. کیسا ہے اینو کہندے نے تجارت کرنا پتہ نہیں تسی کہڑے چکرے چے گئے. تو مانیٹری پالیسی آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں. اچھا بجٹ کو کم کرنے کے لیے اب ہمیں درس یہ سنایا جاتا ہے کہ پرائیویٹائز کر دیں لاس میکنگ ادارے اڑا دیں. اب مفتاح اسماعیل صاحب روز آگے کہتے ہیں PIA ختم کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا. چلو تھوڑا بہتر تو ہو جائے گا. بہت زیادہ لاس بنا رہا ہے. آئیے آپ کو تھوڑی سی کہانی سناتا ہوں. بور تو نہیں ہو رہے؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ اوکے گڈ. ایسی آپ نے تو مہمان نوازی میں کہہ دیا نو سر بالکل بور نہیں ہو رہے. مگر یار آپ لوگوں کا ملک ہے میرا ملک ہے ہمارا ملک ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے اب یہ باتیں سننی ہے. نئی باتیں نئی باتیں لگ رہی ہیں ہے نا. نئی باتیں ہیں نا تو اس لیے تھوڑی سی مشکل بھی لگ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا یہ بابا. بہرحال دلچسپ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. پرائیویٹائزیشن کی کہانی سنیں. میں کرپشن کو چھوڑ دیتا ہوں. جتنی ہوئی ہے وہ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سرکار 1990 سے لے کے اب تک ہم نے 172 مختلف قسم کی ڈیلز کی ہیں جس میں ہم نے زیادہ تر اپنی چیزیں پرائیویٹائز کر دی ہیں حکومت نے. 172 پیچھے رہ گئی ہمارے پاس 212. ان 212 چیزوں میں سے اداروں کے اندر سے زیادہ تر جو ہیں وہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. ان کو پرائیویٹائز کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. پولیس تو پرائیویٹائز نہیں نہ ہو سکتی, فوج تو پرائیویٹائز نہیں نہ ہو سکتی. تو بچ گئی
کتنی چیزیں جو کہ پرائیویٹائز جو کہ کمرشل انٹرپرائزز ہیں حکومت پاکستان کی، ٹوٹل جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں وہ ہیں 80 کتنی ہیں بھائی 85 کتنی 85 یہ تو بہت زیادہ ہے 85 میں سے دلچسپ بات یہ آپ کو اکانومسٹ کہیں گے کہ حکومتی ادارہ تو ہوتا ہی بیکار ہے کوئی کام ہی نہیں کرتا پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لو جوکنگ ہونا مگر اکثر یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ حکومتی ادارے میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا تو میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ 85 میں سے 2/3 جو کمرشل حکومتی ادارے ہیں وہ منافع کماتے ہیں جی ہاں 2/3 حکومتی ادارے منافع کماتے ہیں اور جو 1/3 ادارے لاس میں جا رہے ہیں اس میں سے چیک دس آؤٹ 90% لاس جو ہے 90% لاس صرف 10 مختلف انٹرپرائزز کی وجہ سے ہے کیسی دلچسپ بات ہے یعنی کہ حکومت کا جو ٹوٹل پبلک سیکٹر لاس ہے وہ صرف 10 چیزوں کی وجہ سے اس میں سے ایک چیز تو ہم ویسے ہی نکال دیتے ہیں وہ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کیونکہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہائی ویز وغیرہ کو اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں پکچر سے رہ گئی کتنی 9 کیونکہ ہائی وے اتھارٹی کو تو نہیں نا آپ پرائیویٹائز کر سکتے کتنی رہ گئی 9 اب غور سے سننا دلچسپ بات 9 میں سے سرکار 5 ایسے ادارے ہیں جو کہ انرجی اور پاور سیکٹر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کو ہم ڈسکوز کہتے ہیں یہ وہ ڈسکو دیوانے نہیں ہے جو نازی حسن والا تھا یہ ہے الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹمز ایک ہے اس کے علاوہ ایک ہے زرعی ترقیاتی بینک اب زرعی ترقیاتی بینک واپس پروفٹ کی طرف جا رہا ہے دوسرا ہے پی آئی اے کا لاس بہت بڑا ہے مگر پوری دنیا کے اندر ایئر لائن لاسز بہت بڑے کووڈ کی وجہ سے اب ریکور ہو رہا ہے تیسرا ہے پاکستان ریلویز اور چوتھا کون سا ادارہ تھا پاکستان اسٹیل تھینک یو کس نے بولا ایکسلنٹ یار پاکستان اسٹیل تھینک یو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی اگر ہم خسارے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو مینلی ہمیں بات کرنی پڑے گی ان 5 کمپنیز کی جو جنہوں نے بلک اٹھایا ہوا ہے آف دا ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ڈسکوز ہیں یعنی کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اب پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف پاور خریدنی واپڈا سے دوسری طرف انہوں نے پاور خریدنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کیا ہے یہ 1990 کے اندر جب یہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو حکومت نے یہ کہا کہ ہم باہر سے ان لوگوں کو بلائیں گے جو یہاں پہ بجلی بنائیں گے اور وہ اس چیز کے لیے ڈیزل فاسل فیول وغیرہ استعمال کر کے بجلی بنائیں گے اور بھی ان کے پاس ہے کچھ ٹیکنالوجیز اور وہ بجلی ہم خرید لیں گے انڈیا کو بھی بیچ دیں گے وغیرہ وغیرہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کو پاسبل بنانے کے لیے انہوں نے یہ کہا غور سے سنیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تیل ہمیں فکس ریٹ پہ دینا ہے آپ نے بجلی ہم سے فکس ریٹ پہ لینی ہے اور اگر ہم آن لائن ہو جائیں تو آپ نے ہمیں کیپیسٹی چارج بھی دینا ہے یعنی کہ دیر از نو وے کہ ایک آئی پی پی پاکستان کے اندر لاس بنا سکے سارا رسک گورنمنٹ نے اٹھا لیا سارے مسائل گورنمنٹ نے اپنے سر اٹھا لیے رزلٹ یہ ہے کہ آئی پی پیز بجلی جو ہے بڑی مہنگی پروڈیوس کرتے ہیں لوگ جو ہیں بجلی کا بل بڑا آہستہ آہستہ ادا کرتے ہیں کبھی کوئی ادا نہیں کرتے پاور ٹرانسمیشن لاسز وغیرہ ہوتے ہیں تو رزلٹ یہ آئی پی پیز فل منافع کما رہے ہیں پبلک کبھی پیسے دیتی کبھی نہیں دیتی تو بیچ میں لاس کون اٹھا رہا ہے ڈسکوز یعنی میں کہہ آپ کو یہ رہا ہوں ڈسکوز کا جو لاس ہے اس کی بنیادی وجہ ہے 1994 کی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی پالیسی اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی جو اکنامک ریٹ آف گروتھ کا سلو ڈاؤن ہوا ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں پاور کا ایک سینٹرل وجہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو شو کیا کہ نمبر 1 پاور کی وجہ سے ہی بجٹ ڈیفیسٹ ہے کیا نا میں نے آپ کو شو کہ 5 بڑے ڈسکوز کی وجہ سے مینلی بجٹ ڈیفیسٹ ہے میں نے آپ کو یہ شو کیا کہ پاور کی وجہ سے ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کیونکہ 1 کوارٹر بل ہمارا آئل اینڈ گیس وغیرہ کا ہے اور وہ آئل اینڈ گیس آئی پی پیز کو بھی جاتی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ دونوں ہمارے جو ہیں وہ ہمارے آئی پی پیز اور پاور سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کو میری جان ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے
آپ کو پتا 1998 کے اندر حکومت نے 11 آئی پی پیز کو بند کر دیا. انہوں نے کہا آپ کرپشن کر رہے ہیں, بند کر دیا ان کو. پتہ کون ہو اسٹیپڈ ان؟ دا ورلڈ بینک. نہیں ہم بات کرتے ہیں, معاملہ طے کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا پھڈا ہوتا ہے کسی آئی پی پی کے ساتھ, آئی ایم ایف والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئی پی پی والے مسئلے کو پہلے حل کریں, پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے. بھائی they are not supposed to get in the way of these things. ان کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کمپنی کی وکالت کرنا شروع کر دیں. But that's what happens. Imagine. So now in my opinion اس میں پی ٹی آئی کے دور کے اندر ایک سینٹ کمیٹی بنی اور اس پہ رپورٹ بھی بڑی تفصیلی آئی. وہ رپورٹ آپ پڑھیں, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیپرا جس نے ریگولیٹ کیا ہوا آئی پی پیز کو, اس کو کس طرح سے آئی پی پی والے جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی کاسٹ وغیرہ بڑھا کے تو اپنے منافع جو ہے ٹیکس نہ ادا کر کے جیب میں ڈال رہے ہیں. یہ آن ریکارڈ بات ہے, کوئی کریزی قسم کا صرف لیفٹسٹ نہیں کہہ رہا, حکومت خود کہہ رہی ہے, حکومت کی اپنی کمیٹی کہہ رہی ہے. تو دوستو ریزلٹ کیا ہے اوورال اور سولوشن کیا ہے, اب اس کی طرف آتے ہیں. جب تک ہم اس امبیلنس کو ایڈریس نہیں کریں گے جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا, جس میں ہم محض ایک را مٹیریل پرووائڈر ہیں یا لو لیول آف ٹیکنالوجیکل پروویژن میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جب تک ہم یہ انفیئر ٹریٹیز جو کہ آج کی اوپیم وار قسم کی ٹریٹیز ہیں, آئی پی پی کی ٹریٹی ایسے ہی ہے جس طرح ایمپرر چنگ کو یہ سائن کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے میرے ملک کے اندر افیم بیچ دو, ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے. ریکو ڈک کی ٹریٹی جس کے اندر وہ کاپر ہم سے لے رہے ہیں, اس کو ہم چیلنج ہی نہیں کر سکتے. چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں $6 بلین کا ہمیں فائن لگا دیتے ہیں. We're totally trapped. That's the reality. اور بجائے اس کے کہ اب وہ جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی سیاست ہے اس کو چھوڑیں ہم, اٹس irrelevant. اس پہ ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ آ کے ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں, او تو عمران خان لوں کیوں کیا, بیکار, ویسٹ آف ٹائم ٹوٹلی. جس طرح وہ کرکٹ میچ ہے نا, کرکٹ میں بھی ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی گیند اچھی کرا دے, کوئی ہم وہی کری جا رہے ہیں. پالیٹکس میں it's like a reality TV show. It's not actually solving any problems. Catharsis شاید آپ کا ہو جائے. No, my friends, what we really need to think about is that we have to change the structure of the economy. We have to stop relying on this model of development that has been around since since the 1980s, but implemented in Pakistan since the 1990s, that I have referred to as neoliberalism, جس میں پرائیویٹائزیشن اور ڈیریگولرائزیشن اور لبرلائزیشن ہے. With respect to liberalization, I would absolutely advocate put those barriers back up. Do you know کہ امریکہ جب تک مارکیٹ لیڈر نہیں بنا دنیا کے اندر, it was the protectionist country in the world. 45 to 55% ان کا ٹیرف ہوتا تھا, ایوریج ٹیرف امریکہ کا. جرمنی had massive tariffs. Japan had massive tariffs. یہ ٹیرف کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے سستی چیز بنا سکتا ہوں نا, تب میں آپ کو کہتا ہوں فری ٹریڈ از دا بیسٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جیت جاؤں گا. اور جو پیچھے ہوتا ہے نا, اس کو اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, آئی ایم اسٹرانگلی ان فیور آف پروٹیکشنزم فار دی اکانومی. ٹیرف بیریئر کھڑے کریں, چاہے ہمیں WTO سے نکلنا پڑے. اس کے بغیر پاکستان کے اندر انفنٹ انڈسٹری اور نئی انڈسٹری کی ترقی نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر یہاں نیو انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی. نمبر 2, یہ نجکاری is not a solution to your budget deficit. مائکرو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وابڈا لاس پہ رن کرے تو یہ بری بات ہے, مگر میکرو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر وابڈا لاس پہ رن کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وابڈا جو ہے سستی بجلی پروڈیوس کر کے تمام پاکستانیوں کو سبسڈی دے رہی ہے, اور اسی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, جس کی وجہ سے آپ کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, بجلی کی قیمتیں گرا دو, مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. بجلی کی قیمتیں آپ نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ نے ساری پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا ہوا, آئی پی پیز کی طرف لے کے گئے, اور مزید آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اس سے مزید جو ہے معاملات خراب ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے. اور جہاں تک ڈی ریگولرائزیشن کا تعلق ہے آف دا فائنینشیل سیکٹر, تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وی نیڈ ٹو ٹیک بیک کنٹرول آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اٹ شوڈ بی انڈر دا کنٹرول آف دا پاکستانی پیپل and the elected representatives of Pakistan, and nobody else should have the right to control it. Autonomy کا جو اگر مطلب یہ نکال لیا جائے کہ IMF اپنے بندے وہاں پہ بھیجے گا, that's wrong. ایگریکلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے we will need to do, میرا بھی لیکچر ہے انڈین پنجاب پہ, آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو لینڈ ریفارمز وغیرہ کیے اس سے کتنا بینیفٹ ہوا وہاں پہ.
जो छोटा जमींदार है, छोटा मालिक किसान है, मजारा है, गरीब मालिक किसान है, उसको आप क्यों नहीं प्रमोट करते, सपोर्ट करते? उसको क्यों नहीं क्रेडिट देते? उसको क्यों नहीं ट्रैक्टर मिलते? उसको क्यों नहीं खाद मिलती? उसको उसके लिए क्यों नहीं नहरें निकाली जाती वगैरह वगैरह? सपोर्ट द लिटिल मैन। जहां तक आपकी बड़ी सनत का ताल्लुक है, तो इसको स्टेट ने ही, पाकिस्तानी रियासत ने ही इसको बना के सरमायादारों के हवाले किया था। आज भी पाकिस्तानी सरमायादार इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से की एबिलिटी नहीं रखता। वो तो सारा अपना सरमाया उठा के बाहर ले जाता है, उसको तो महंगाई का असर ही कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी तो आधी ज्यादा दौलत पहले डॉलरों में है, या दुबई के रियल एस्टेट में है, या मिडल ईस्ट के रियल एस्टेट में। डजंट मैटर टू हिम, यहाँ 40% महंगाई हो, उसको क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि जितना कैपिटल उसने यहाँ रखा हुआ उतना ही है जो उसके घर बार के लिए और छोटी मोटी बिजनेस के लिए काफी है, बाकी तो सारा बाहर है पहले। वो वापस भी नहीं आ सकता, वो वापस भी नहीं आ सकता। तो वी नीड अ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, विच इज अ सोशलिस्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर रियासत जो है वो एक प्लान बनाए कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करना है, जिसके लिए वो पब्लिक डेट को भी इस्तेमाल कर सकती है और एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर सकती है, ताकि उसके पास वो सरमाया आए जिसके नतीजे में वो नई सनत वगैरह लगा सके। लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं और क्रेडिट स्मॉल फार्मर को अवेलेबल किया जाए। एजुकेशन में हर बंदे का राइट होना चाहिए, इंटरनेट को इस्तेमाल करें और टेलीविजन को इस्तेमाल करें। पूरी सोसाइटी को के अंदर आप इसको एक नॉलेज सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेड्स नहीं होती एजुकेशन, एजुकेशन इज द टोटल नॉलेज ऑफ अ सोसाइटी, और वो नॉलेज सिर्फ यूनिवर्सिटियों से भी फैलती है, मगर और तरह से भी, और तरीकों से भी फैलती है, कल्चर से भी फैलती है, थिएटर से भी फैलती है, म्यूजिक से भी फैलती है, लिटरेचर से फैलती है, अदब से फैलती है, किताबों से फैलती है, टेलीविजन प्रोग्रामिंग से फैलती है, डॉक्यूमेंट्री से फैलती है, डिस्कशन से फैलती है, हर चीज से फैलती है। तो वेयर इज ऑल ऑफ दैट? I want every child in Pakistan to go to school. I want every parent in Pakistan to know कि अगर वो बीमार होंगे तो उनको हेल्थ केयर फ्री अवेलेबल होगा फॉर एवरीवन। ये वो सोशलिस्ट मेजर्स हैं जो कि मैं समझता हूं हर बंदा, हर पाकिस्तानी कहेगा कि ये होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। मगर आपने ये प्रोपेगेंडा सुना होगा। मैं अब खत्म करता हूं अपनी बात। कितने घंटे कर रहा हूं मैं? अभी तो शुरू हुआ हूं मैं। हाँ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। ये सब वो चीजें मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, जो कि इस हॉल में बैठे हुए अक्सर लोग कहेंगे कि यार ये तो इतनी कोई बुरी बात नहीं लग रही, ये तो मेरे मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं लग रही, ये तो मेरे हक में ही बात लग रही, सारी पाकिस्तान के हक में भी है, गरीबों के हक में भी है। तो फिर सोशलिज्म के खिलाफ इतना गुस्सा, गम गुस्सा और प्रोपेगेंडा क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर हम सारी पॉलिसी की ओरिएंटेशन चेंज कर दें जो अभी है, जिसमें हर एतबार से अमीर बंदा जो है उसको फेवर मिलती है और मिडिल क्लास और गरीब बंदे को फेवर नहीं मिलती, अगर उसकी पूरी ओरिएंटेशन मैं चेंज कर दूं, आज की पॉलिसी में हर एतबार से बैनुल अक़वामी सरमाया को फेवर मिलती है, बड़े सरमाया को फेवर मिलती है, अमीर बंदे को फेवर मिलती है, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर के अंदर हो, इकोनॉमी के अंदर हो, जस्टिस के अंदर हो। अगर हम सारी पॉलिसी रीओरिएंट करके उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें विच आर द 99% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो 1% जो है ना, वो तो बड़ा परेशान होगा, उनकी वेल्थ और प्रिविलेज इससे चैलेंज होगी। तो इस वजह से वो इस वेल्थ और प्रिविलेज को मेंटेन करने के लिए दिन रात यही सबक आपको सिखाएंगे कि सोशलिज्म तो फेल हो गया, सोशलिज्म एक फेल्ड आइडिया है, सोशलिज्म बेकार चीज है, ये है, वो है, मजहब के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, फैमिली के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है। Socialism is nothing other than the orientation of a society and a government to serve the people, the oppressed and poor people of that society. I thank you.